अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शरई मसाइल की इस नशिस्त में तमाम हाज़रीन व नाज़रीन का खैर मक़दम है। चंद सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। सवालात भेजने वाले और तमाम सामईन नाज़रीन गौर से समाअत फरमाएँ, मालूमात में इजाफ़ा करें और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। महामिद रज़ा साहिब जलगांव महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ज़मानो मकान से पाक है, मकीनो मकान से पाक है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है? महामिद रज़ा साहिब, मस्जिद अल्लाह का घर है इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को मस्जिद में महदूद किया जा रहा है या मस्जिद में मुक़य्यद किया जा रहा है, बल्कि मस्जिद अल्लाह का घर है। इसका ज़ाहिरी मतलब ये है कि मस्जिद एक ऐसा घर है जिसकी मिल्कियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हासिल है। यहां आने वाला हर शख्स अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुम होने के लिए, उसके जिक्र करने के लिए मस्जिद तक पहुंचता है। कुरान करीम में आया है, रब करीम इरशाद फरमाता है, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। इसी तरह अहादीस में भी मसाजिद को बुयूतुल्लाह से ताबीर किया गया है, जिसका मतलब ये कि मस्जिद एक ऐसा घर है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। यानी वहाँ आने वाला हर शख्स अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है, नमाज पढ़ता है, तिलावत किया करता है, औराद व वज़ाइफ करता है, तस्बीहात पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर में बैठे हुए उन तमाम लोगों पर जो उसकी इबादत में लगे हुए हैं, तिलावत में लगे हुए हैं, तस्बीहात में लगे हुए हैं, अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, उसका मतलब सिर्फ इतना कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। वहाँ बैठने वाले, वहाँ जाकर तिलावत करने वाले, तस्बीहात पढ़ने वाले अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और मकान से पाक है, इसका मतलब ये कि हम अल्लाह तबारक व तआला को किसी मकान में महदूद और मुक़य्यद नहीं मान सकते। वो इन हुदूद क़ुयूद से ऊपर है, जो हमारी समझ और हमारे इदराक के एतबार से हर जिस्म को हासिल होती हैं, उनसे बालातर है। ये मतलब है अल्लाह तबारक व तआला मकान से पाक है। एक और सवाल किया है सैयद हनीफ कादरी साहिब ने पाकिस्तान से। सवाल यह है, क्या मोबाइल में बगैर वुजू के कुरान पाक पढ़ सकते हैं? इसका जवाब यह है कि कुरान पाक छूने के लिए वुजू होना ज़रूरी है। कुरान पाक छुए बगैर अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वुजू करके पढ़ें तो बेहतर बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बगैर वुजू के पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। मोबाइल में चूंकि हम कुरान पाक नहीं छूते, इसलिए मोबाइल में कुरान पाक बगैर वुजू के भी पढ़ा जा सकता है। जिस स्क्रीन पर हम हाथ लगाते हैं, उस स्क्रीन पर कलाम पाक के वो नुकूश, वो कलिमात नहीं होते,
تو موبائل پر بھی ان کلمات کے اوپر انگلی رکھنے کے باوجود، اسکرین پر ہاتھ لگانے کے باوجود ہم کلام پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام پاک کو بغیر وضو چھوا نہیں جا سکتا۔ ایک اور سوال ہے جلگاؤں سے محمد عمران رضا صاحب نے کیا ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کسی کی کال آ جائے، موبائل جیب میں ہو، تو اس کو سائلنٹ کرنا عمل قلیل سے یا عمل کثیر سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جس طرح دوسری باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ویسے ہی آپ یہ بھی اہتمام کریں کہ اگر آپ کی جیب میں موبائل ہے تو اس کو پہلے سائلنٹ کر لیں، تاکہ نماز کے دوران کال آنے پر آپ یا آپ کے آس پاس نماز پڑھنے والے حضرات پریشان نہ ہوں، ذہنی خلجان کا شکار نہ ہوں اور نماز میں لگے رہیں۔ اور بھی بہت سی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا یہ اہتمام بھی ضرور کریں۔ جگہ جگہ مساجد میں اسٹیکر لگے رہتے ہیں، موبائل سوئچ آف کر لیں، موبائل سائلنٹ کر لیں، تو ان پر دھیان دیں اور نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے موبائل کو سوئچ آف کریں یا اپنا موبائل سائلنٹ کر لیں، اس طرح سے کہ آپ کی نماز میں وہ حائل نہ ہو اور نماز کے دوران آپ کو مصروف نہ کرے، کسی دوسرے کام میں نہ لگائے۔ اگر کبھی بھول ہو گئی، بھول سے آپ کھڑے ہو گئے نماز میں اور آپ نے موبائل سائلنٹ بھی نہیں کیا، موبائل سوئچ آف بھی نہیں کیا، اس وقت آپ کے موبائل پر نماز کے دوران کسی کی کال آ گئی اور گھنٹی بج رہی ہے، اب وہ آپ کے ذہن کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے اور آپ کے آس پاس پڑھنے والے نمازی حضرات کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، تو عمل قلیل کے ذریعے آپ اسے خاموش کر سکتے ہیں، سائلنٹ کر سکتے ہیں، لیکن عمل قلیل رہے، عمل کثیر نہ ہو پائے۔ عمل قلیل کا مطلب یہ کہ اتنا زیادہ عمل نہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز ہی میں نہیں ہیں۔ تھوڑی بہت ہاتھ کی حرکت سے اگر وہ سائلنٹ ہو سکتا ہے تو آپ سائلنٹ کر دیں، ورنہ اس کو یوں ہی بجنے دیں۔ ہر ایک کو چاہیے اپنی نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ لگا رہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرے۔ محمد انصار صاحب قادری نے راولپنڈی پاکستان سے سوال بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون کون سے وقت قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے، ان اوقات کی تفصیل بتا دیں۔ 3 اوقات جن میں فقہاء نے نماز کو مکروہ قرار دیا ہے، جن کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے: طلوع آفتاب، یعنی جس وقت فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اور سورج نکلنے لگتا ہے، اس وقت کلام پاک پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح زوال آفتاب، یعنی دوپہر کے وقت میں جبکہ سورج بیچوں بیچ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، جس کو زہوہ کبریٰ سے بھی لکھا جاتا ہے، وہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے 30، 35 یا 40 منٹ کا، اس وقت کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، تو اس وقت بھی قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب، یعنی مغرب کی اذان سے 20 منٹ پہلے سے جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، اس وقت بھی قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں قرآن پاک پڑھنے کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ ان اوقات میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ان اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ویسے ہی قرآن پاک بھی ان اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سید عمران اشرفی صاحب نے سید پور سے پوچھا ہے کہ اگر ہم ستر عورت کھول کر 4-5 آدمی کے سامنے وضو کر رہے ہیں تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ستر عورت کھولنے کا غالباً ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ حصہ مرد کا جو عورت کہلاتا ہے یا جو ستر کہلاتا ہے، اس حصے کو
ہم نے ڈھکا نہیں ہے اور ہمارے آس پاس لوگ بھی ہیں اور پھر ہم وضو کر رہے ہیں، تو اولاً تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ حصہ جو مرد کا عورت کہلاتا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ حصہ وہ ہے جس کا چھپانا فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض آپ کبھی بھی ترک کریں، وضو کرتے وقت ترک کریں یا بغیر وضو کے ترک کریں تو آپ تارک فرض ہوں گے، یعنی آپ حرام کار ہوں گے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہ کریں اور نہ ہونے دیں، بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ اگر ہم کسی کو دکھا رہے ہیں، ہم نے کھول رکھا ہے، تو ہم خود بھی گناہ گار ہیں اور اس کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر کسی کا وہ حصہ دیکھ رہے ہیں تو ہم خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے اوپر فرض یہ تھا کہ ہم اپنی نگاہوں کو وہاں سے بچا لیں، لہذا ستر عورت کھول کر وضو کرنا یا ستر عورت کھول کر گھومنا، یہ سب ان محرمات میں سے ہے جن پر عام لوگ توجہ نہیں دیتے۔ دیگر مقامات پر تو مستحبات پر بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن اس فرض پر توجہ نہیں دیتے۔ تو ایک وضو کے وقت ہی نہیں بلکہ بغیر وضو کے بھی ستر کھولنا، وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کو حرام کام میں مبتلا کرنا، ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے۔ رہی وضو کی بات، تو وضو چونکہ الگ ایک عمل ہے، اگر ہم نے ستر کا مقام، ستر کا حصہ کھول بھی لیا ہے تب بھی وضو صحیح طور پر اگر کیا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ وضو میں ستر کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو ہو جائے گا۔ چاند انصاری نے بنگلہ دیش سے پوچھا ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کس طرح پڑھیں، مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیں۔ چاند صاحب، قرآن پاک پڑھنا اور پھر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو آج کے دور میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کیا حکم دے رہا ہے، اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ آپ نے پوچھا ہے، بہت اچھا لگا کہ آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سب سے پہلے یہ یقینی بنائیے، اس بات پر توجہ دیجئے کہ آپ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، کلام اللہ کا جو تلفظ کرتے ہیں، کیا وہ تلفظ صحیح ہے؟ قرآن پاک ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی تجوید کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ حروف ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کسی چیز کا پڑھنا ہے۔ جب ہم صحیح پڑھیں گے ہی نہیں تو صحیح ترجمہ یا صحیح تفسیر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے سے پہلے اس کو ویسے ہی پڑھیے جیسے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی مقدس جماعت نے ادا فرمایا، یعنی تجوید کے ساتھ۔ کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی پڑھیں حروف کی صحیح ادائیگی اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، حروف اس کے مخارج، ان کے مخارج کے ساتھ، حروف ان کے مخارج کے ساتھ ادا کریں، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم قرآن پاک صحیح پڑھنے لگیں اور کسی قاری کو سنا دیں کہ ہم قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں اور وہ بتا دے کہ ہاں آپ قرآن پاک صحیح پڑھنے لگے، تب ہمیں ترجمہ اور تفسیر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ترجمے اردو والے لوگ اردو پڑھتے ہیں، اگر اردو آپ جانتے ہیں، چونکہ آپ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اگر اردو آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور آپ اردو جانتے ہیں تو اردو کا ترجمہ کنز الایمان یا معارف القرآن لے لیں اور اس کو پڑھیں۔ ترجمے کے بعد اگر ترجمے میں کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ کسی آیت کا شان نزول سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر میں دیکھیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کن لوگوں کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یا یہ جو بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔
تو پہلے قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن پاک صحیح پڑھیں، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو قرآن پاک صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا اور آپ ترجمے میں وقت لگا رہے ہیں۔ قرآن پاک صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اس پر توجہ دیجئے کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مقدس کتاب صحیح پڑھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے غسل خانے میں استنجا کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں تو غسل خانے اور استنجا خانے ایک ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم ایک ساتھ بن رہا ہے، ایک ساتھ چل رہا ہے، اسی طرح لوگ بنا رہے ہیں۔ اب وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ غسل خانے میں استنجا کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو کیا وہ بات صحیح تھی؟ اور آج کے دور میں ہم کیا کریں، استنجا کس طرح سے کریں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ غسل خانے میں استنجا کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے یہ پڑھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ ہم غسل کر رہے ہیں، یعنی جو جگہ غسل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ہم وہیں پر استنجا کریں۔ اور آج کے دور میں جو غسل خانے اور ٹوائلٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں، اٹیچ باتھ روم ٹوائلٹ ہوتا ہے، تو اس میں ٹوائلٹ کا حصہ الگ ہوتا ہے، باتھ روم کا حصہ الگ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام طور سے دونوں کے بیچ میں کوئی حائل یا کوئی فاصل نہیں ہوتا ہے جو الگ الگ کرے، دونوں کو ممتاز کر دے کہ یہ بیت الخلاء ہے اور یہ غسل خانہ ہے، دونوں ایک ہی میں رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو ایک ہی ہو گیا، اب ہم کیا کریں، وسوسے پیدا ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جہاں غسل کر رہے ہیں وہاں استنجا نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں استنجا کر رہے ہیں وہاں غسل نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ ان جگہوں پر لاگو ہوگا، ان جگہوں پر نافذ ہوگا جہاں غسل کی جگہ پر ہی استنجا کیا جائے، تو وہ بات یہاں نافذ نہیں ہوگی، اس لیے کہ استنجا کرنے کی جگہ الگ ہے اور غسل کرنے کی جگہ الگ ہے۔ تو یہاں استنجا کرنا کسی وسوسے پیدا ہونے کی وجہ سے، کسی وسوسے کے پیدا ہو جانے کے خطرے سے ناجائز یا ممنوع یا مکروہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں استنجا خانہ الگ بنا ہوا ہے اور غسل خانہ الگ بنا ہوا ہے، دونوں الگ الگ ہیں، لہذا استنجا خانے میں استنجا کیا جائے اور غسل خانے میں غسل کیا جائے بغیر کسی کراہت کے۔ اعظم گڑھ سے محمد تنویر اشرف صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا پیٹ پھٹنے کے خوف سے مردے کے پیٹ پر پتھر رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ اللہ، ہم حکم سے ہٹ کر، جو مطلوب شرع ہے ان احکام سے ہٹ کر کہاں تک جا پہنچے؟ مطلوب شرع تو یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرے، جیسے ہی انسان کی آخری سانس نکلے، اس کے بعد جلد از جلد اسے سپرد خاک کر دینا چاہیے، زمین کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے جنازوں کو بھی جلوس کی شکل دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ تاخیر کرنے کے عادی ہو گئے، اور اتنی تاخیر کرنے لگے کہ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ پیٹ پھٹنے کے خوف سے اس پر پتھر رکھنا پڑے۔ کہاں تک پہنچا دیا ہم کو حالات نے؟ ہرگز اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے تنویر صاحب، آپ خود بتائیے، جبکہ ہم روح نکلنے کے بعد اس بدن کا، اس خاکی جسم کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے، تو پھر اس کے اوپر پتھر رکھنے کی گنجائش کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ وہ گنجائش بھی بلا ضرورت ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں حکم ہے کہ ہم مردے کو روح نکلنے کے بعد جلد از جلد دفن کریں، تو ہم تاخیر ہی کیوں کر رہے ہیں؟ عام طور سے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آ جائے، فلاں آ جائے،
फलां रह गया है, फलां रह गया है, इतने दिन तक जनाजे को रोक लेते हैं कि अब आप देखिए हालात यहां तक आ गए कि मुर्दे के पेट पर पत्थर रखना पड़ रहा है इस खौफ से कि कहीं पेट फट ना जाए। वो बातें जिनसे जाने वालों को भी तकलीफ हो, उन बातों को राइज न किया जाए और उन बातों को अवाम में न फैलाया जाए। जहां तक हो सके हम रूह निकलने के बाद मुर्दे को जल्द अज जल्द सुपुर्द खाक करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। एक और सवाल बनारस से आया है। सवाल यह है, क्या दाढ़ी मुंडे को मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर नात पढ़ना जायज है या नहीं? मुहतरम, नात पढ़ना एक अच्छा अमल है, उसका हक गुनाहगार को भी है, बदकार को भी है, नेकोकार को भी है। जिस वक्त वो नात पढ़ रहा है उस वक्त अच्छा अमल कर रहा है, और अच्छा अमल करने के लिए हमने उसे अच्छी जगह बिठाया है। तो ये इस एतबार से कि चूंकि इस वक्त वो नाते पाक पढ़ रहा है, हम उसका एहतराम कर रहे हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है नाते पाक पढ़ने वाले को, जबकि वो नाते पाक महज अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अच्छा काम समझकर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ रहा हो, तो नाते पाक पढ़ने के लिए उसे स्टेज पर बिठाया जा सकता है। और दाढ़ी मुंडा भी नाते पाक पढ़ने का हक रखता है, जैसे दाढ़ी वाला नाते पाक पढ़ने का हक रखता है। हाँ, याद रहे, दाढ़ी वाला हो या दाढ़ी मुंडा हो, अगर पैसे के लिए नाते पाक पढ़ रहा है तो फिर वो किस लिए काबिल एहतराम है। हम नात पढ़ने को अच्छा अमल समझते हैं, अच्छा अमल मानते हैं, लेकिन उस वक्त जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नाते पाक पढ़ी जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखी जाए। कोई भी शख्स जो नाते पाक पढ़ रहा है उसे एहतराम की निगाह से, इज्जत की निगाह से देखा जा सकता है। एक सवाल मुंबई से आया है और ये जनाब मोहम्मद समरुद्दीन साहब आमतौर से पूछते रहते हैं, अपनी मालूमात के इजाफे के लिए, आपकी मालूमात में इजाफे का भी जरिया बनते हैं। इन्होंने पूछा है कि आमतौर से ऐसा होता है शहरों में जगह की किल्लत की वजह से जो हाथ धोने के लिए वाश बेसिन लगे होते हैं, हमें उसी पर वुजू करना पड़ता है, और उस पर वुजू करने की सूरत में हमें खड़े होकर वुजू करना पड़ता है और खड़े होकर ही पैर धोने पड़ते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है या इसकी कोई और सूरत है? इस ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर दी जाए। जनाब समरुद्दीन साहिब, जहां तक हो सके अगर घर आप खुद बनवा रहे हैं, शहर में हो या गांव में हो, तो कहीं ना कहीं एक टोटी ऐसी जरूर लगवाएं कि आप बैठकर वुजू कर सकें, या कम से कम एक जगह ऐसी बना लें कि लोटे में पानी लेके वुजू कर सकें, इसलिए कि बहरहाल वुजू बैठकर करना मुस्तहब है। अदब यही है कि हम बैठकर वुजू करें। खड़े होकर भी वुजू किया जा सकता है। वो सूरत जो आप पूछ रहे हैं, वाश बेसिन छोटा सा लगा हुआ है, उस पर हम खड़े होकर वुजू कर रहे हैं, उस वक्त हम खड़े होकर भी वुजू कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में इतनी ऊंचाई तक पैर उठाना और पैर उठाकर धोना, ये चूंकि आमतौर से लोगों को मुश्किल नजर आता है, इसलिए बेहतर यह है कि पैर धोने का अगर अलग कहीं इंतजाम हो या अलग पैर धो सकते हैं तो वुजू वाश बेसिन पे करके अलग पैर धो लें। और अगर कहीं अलग पैर धोने का इंतजाम नहीं है या कोई लोटा, कोई मग इस तरह का नहीं है कि हम उससे पानी लेकर अपने पैर धो लें, तो फिर पैर भी खड़े होकर धोए जा सकते हैं। खुलासा यह है कि खड़े होकर वुजू करना अदब के खिलाफ है, बैठकर ही वुजू करना अदब है, मुस्तहब है। लेकिन खड़े होकर अगर वुजू किया तो वुजू हो जाएगा। पैर धोते वक्त अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप बैठ जाएं, वरना खड़े होकर भी पैर धो सकते हैं।